Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है मेहरुन्निसा शाह मीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 25। आज बड़े दिनों बाद हल्की सी धूप निकली थी। स्याह बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों के दरमियान चीर कर अपना रास्ता साफ करता सूरज बदन को राहत दे रहा था। हॉस्टल के कमरे में शीशे के सामने खड़ी जीनिया मुस्कुराते हुए सुर्ख लिपस्टिक अपने होंठों पे मल रही थी। घुटनों तक आता मरून रंग का मखमल का कुर्ता और खुले पाइचों वाले सफेद ट्राउजर के साथ उसने मरून शॉल कंधों पर डाली। शहद रंग बाल सब फ्रेंच चुटिया में गूंद लिए और पैरों में सफेद कोल्हापुरी चप्पल डाले आज वो दिल से तैयार हुई थी। उसी पल बाथरूम का दरवाजा खुला। नाइट सूट में मलबूस धुले धुलाए मुंह के साथ शेजल बाहर आई। जीनिया को देखकर ठिठक कर रुकी। कैस ने तुम्हें प्रपोज किया है या तुम उसे प्रपोज करने जा रही हो? शेजल उसकी तैयारी देखकर मशकूक हुई। जीनिया ने अलमारी खोली, अपना सामान निकाला। ऑफिस की बाकी औरतें जिस हिसाब से तैयार होती हैं, यूं लगता है तुम्हारे कैस का वलीमा हो। बैग कंधे पे डालकर वो शेजल की तरफ मुड़ी। क्या मैं कुछ ज्यादा तैयार हूं? अगर मैं हाँ कहूं तो? अब्रू उचकाकर पूछा। करना क्या है? लिपस्टिक मजीद तेज करूंगी, ब्लश ऑन को टचअप दूंगी और मस्कारा दोबारा लगाऊंगी, वो तपा देने वाले अंदाज में बोली। शेजल को बुरा नहीं लगा, वो बस उसे देखती रही। तुम ठीक हो जैनम? वो संजीदा थी, बेहद संजीदा। जीनिया की मुस्कुराहट धीमी पड़ी, आंखों की जोत बुझ गई। गहरी सांस लेकर वो खिड़की के पास आन खड़ी हुई। बहुत देर बाद वो हल्की आवाज में बोली थी। तलाक सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता, ये आपको अंदर से मार देती है, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स भर देती है, महरूम कर देती है। आप अंदर से खौफजदा हो जाते हैं। खौफ दुनिया का सबसे गंदा जज्बा है। माशरे की नजरों का खौफ, खानदान की रुसवाई का खौफ, एक खराब शादी के बाद हर ताल्लुक को खराब कर देने का खौफ। वो चंद पल के लिए रुक गई। बोलना तकलीफ दे था। मैं अंदर से मस्क हो गई हूं। मेरे अंदर अब मजीद कोई ताल्लुक बनाने का हौसला नहीं रहा, और अगर बनाऊंगी तो उस पर शक भी करूंगी और शायद मोहब्बत भी ना कर सकूं। बालाज ने वो 3 लफ्ज कहकर मेरा दिल मार दिया है। बालाज ने मेरे अंदर की जीनिया हाकिम को मार कर मुझे स्क्वायर 1 पे खड़ा कर दिया है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। उसने मुड़कर शेजल को देखा। या तो जोग लेकर एक कोने में बैठ जाऊं, जो कि जस्टिफाइड भी है, या फिर। वो मुस्कुराई। शेजल उसके साथ मुस्कुराई। ये सुर्ख लिपस्टिक लगाऊं, काम करूं, मुस्तकबिल बनाऊं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं, जो कि माशरे के लिए जस्टिफाइड नहीं है। मगर जीनिया से ज्यादा रेयर कोई हुआ है क्या? मैंने अपना कफस उतार कर फेंक दिया है। मैं तब तक आजाद रहना चाहती हूं जब तक मोहलत है। मैं एक दिन बुरी तरह जकड़ी जाऊंगी। मुझे विजदान मिला है। बालाज ने अब तक मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहा। जब तक वो खामोश है तब तक मैं भी रहूंगी। शायद तब तक मैं किसी मकाम तक भी पहुंच जाऊं, और शायद तब तक मेरे लिए आसानियां पैदा होने लग जाएं। मुझे पता है मैं बहुत गलत कर रही हूं, लेकिन मुझे सही सिखाया ही नहीं गया। कंधे उचकाकर उसने बैग कंधे पे दुरुस्त किया। आईने में एक नजर खुद को देखा और बाहर निकल आई। शेजल खामोशी से उसे देखती रही। सड़क किनारे छोटे छोटे कदम लेती जीनिया के आगे कल रात का मंजर चल रहा था। वो स्टडी टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठी थी। सामने नोट पैड रखा था जिस पे मुसलसल आंसुओं के कतरे गिर रहे थे। उसकी सुनहरी आंखों में रंज था। मेरे अल्लाह, उसने हिचकी ली। अब्दुल्ला से लेकर बालाज तक मैंने हर ताल्लुक से वफादारी निभाई है। बालाज ने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया है। लेकिन अगर आपने मेरा पर्दा रखा है तो मैं इस भेद को नहीं खोलूंगी। बस स्टैंड पर पहुंचकर वो पीली बेंच पे बैठ गई। एक लंबे इंतजार के बाद बस आ जाती।
اور وہ قیسم کی راہداریوں میں قدم رکھ دیتی۔ قیسم اس کے لیے موقع تھا، جنون بھی۔ تھوڑی دیر بعد بس آئی تو وہ اندر آ کر بیٹھی۔ کھڑکی سے ماتھا ٹکا کر اسلام آباد کی گیلی سڑکیں دیکھنا سکون دیتا تھا۔ زندگی میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور میں اپنے ساتھ۔ ہر شادی میں دو لوگ برابر نہ صحیح 70 اور 30% قصوروار ضرور ہوتے ہیں۔ میں نے بھی غلطیاں کی، لیکن جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ میں اس یقین پہ آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کی منزل آگے تھی مگر وہ ایک سٹاپ پہلے اتر آئی۔ نہ جانے کیوں آج دل خوش تھا، قدم آزاد۔ وہ اپنے قدموں پہ چلنا چاہتی تھی۔ ایک لمبی مسافت، ایک لمبا سفر، بغیر رکے، بغیر تھکے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی تو ہوا بھی سرد پڑنے لگی۔ زینیہ حاکم کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ اللہ کا نام لے کر، اس پہ یقین رکھ کر، آج میں خود کو دنیا کے، معاشرے کے، ذلت کے اور محبت کے قفس سے آزاد کرتی ہوں۔ آج میں اپنے دل کو بالاج کی بے وفائی کے غم سے اور اس کے انتظار کے رنج سے آزاد کرتی ہوں۔ میرا قفس ٹوٹ چکا ہے، اب زینیہ حاکم آزاد ہے۔ لمبی شاہراہ پہ جب اس نے موڑنا چاہا، یکدم اسے رکنا پڑا۔ کوئی اس کے عین سامنے آ کر رکا تھا۔ زینیہ کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ آس پاس ساری آوازیں، ہر حرکت تھم گئی۔ اگلے کئی لمحے وہ سانس نہ لے سکی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا زینی۔ بالاج یوسف میر آنکھوں میں ڈھیر سارے جذبات لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے پتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے تم سے عشق ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم میری زندگی سے گئیں تو مجھے معلوم ہوا میں نے کیا کھویا ہے۔ زینیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کئی بار بالاج کو اپنے سامنے تصور کیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس سے لڑے گی، اس کا گریبان کھینچے گی، اسے مارے گی، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ زینیہ حاکم کو بالاج سے خوف آیا تھا۔ اس نے زینیہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور عورت کبھی بھی شوہر کی مار کے ٹراما سے اتنی جلدی باہر نہیں آتی۔ مجھے معاف کر دو زینی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ زینیہ نے قدم موڑنے چاہے مگر وہ شل تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان مقفل تھی۔ بالاج نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا۔ زینیہ بدک کر دور ہٹی تھی مگر وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ زینیہ بغیر اس کی سنے بس اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں تمہاری غلطی بھی تھی۔ میں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لمبی گاڑی ان کے قریب رکی۔ شیشے کھلے اور ایک بھاری آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ اپنا کام کریں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ مقصود کی بات پہ بالاج نے زینیہ کا ہاتھ چھوڑا۔ ان دونوں نے اپنی دائیں طرف دیکھا۔ بالاج کے لیے یہ چہرہ نیا تھا۔ زینیہ اسے پہچانتی تھی۔ مقصود گمبھیر۔ آپ کون ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھیں، بیوی ہے یہ میری۔ بالاج بھڑک اٹھا۔ مقصود نے ٹھنڈی برف نظروں سے زینیہ کو دیکھا۔ زینیہ کو دور کہیں ان آنکھوں میں ایک نرم گوشہ نظر آیا۔ شوہر ہے تمہارا، بات کرنا چاہتی ہو؟ شوہر تھا، وہ بدقت بول سکی۔ میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آخری بات اس نے بالاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تھی۔ کیوں تو میں ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں، لیکن تم جیسوں کو ٹھیک کرنا جانتا ہوں۔ بہتر ہے راستہ بدل لو، ورنہ دوبارہ ان راستوں پہ نظر نہیں آؤ گے۔ مقصود گمبھیر اپنے ازلی برف انداز میں بولے۔ بالاج نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرے۔ یہ کون ہے؟ اتنے کم وقت میں کتنے مردوں سے شناسائی کر چکی ہو؟ میں اس کا گارجین ہوں۔ کوئی اور سوال؟ وہ ایک بار پھر درمیان میں بولے تھے۔ بالاج نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا زینی، وہ کہہ کر سامنے سے ہٹ گیا۔ جاتے جاتے سخت نظروں سے مقصود کو دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ زینیہ اگلے کئی لمحے تک کچھ بھی پروسیس نہیں کر سکی، نہ درد، نہ شوق، نہ غم، اور نہ ہی اس کی واپسی۔
قفس ایک بار پھر چڑھایا جا رہا تھا، اور اس بار قفس زہر آلود تھا۔ اس کا دل سبز پڑنے لگا۔ رونق اور رنگ۔ لاہور کی شادیوں کو اگر دو الفاظ میں سمیٹا جائے تو یقیناً یہی الفاظ ہوں گے۔ شادی ہال اس وقت پر رونق سا تھا۔ بچے یہاں وہاں بلا وجہ بھاگ رہے تھے۔ ڈی جے مختلف پنجابی گانے بجا رہا تھا۔ ڈے ٹائم ویڈنگز کا بھی اپنا ایک چارم ہوتا ہے۔ کھانا کھلنے میں ابھی وقت تھا۔ اسٹیج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو دولہا اور دلہن کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ حاتم نواب کے قتل کے بعد عروج کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں ماحول بدلنے کو کہا اور انہی دنوں بشر کے ایک دوست کی شادی کا کارڈ بھی آ گیا۔ سو وہ عروج کو لے کر لاہور آ گیا تھا، وہ شہر جس نے بشر کے دل کو اجاڑ دیا تھا، جہاں اس نے کئی خوبصورت خواب دیکھے مگر حقیقت کچھ بھی نہ ہو سکا۔ کتنے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے ان کی شادی۔ بشر کے ساتھ ایک میز کے گرد رکھی کرسیوں پہ بیٹھی عروج بولی۔ اور ایک تم تھے، ساری شادی میں پھولے ہوئے سیب کی طرح منہ بنا رکھا تھا۔ وہ گلابی رنگ کے کامدار جوڑے میں ملبوس تھی، سر پہ دوپٹہ ٹکا رکھا تھا اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہیں سیب پسند نہ ہوتا، بشر بڑبڑایا۔ عروج ڈھٹائی سے مسکراتی رہی۔ سیب میرا فیوریٹ ہے، وہ بشر کے چہرے پر نظریں جما کر جتاتے ہوئے بولی، پھر نظروں کا زاویہ گھما لیا۔ تم نے تو ایک بھی تصویر میرے ساتھ نہیں اتاری بشر، ہم ہمارے بچوں کو کیا دکھائیں گے؟ مجھے یقین ہے ہمارے بچے اتنے چھچورے نہیں ہوں گے کہ ان کو ہماری شادی کی تصاویر کی فکر رہے۔ اس نے نیٹ فلکس کھول لیا۔ دیکھے تو ذرا کون سی نئی فلم آئی ہے۔ بشر اس طرف دیکھو تو صحیح نا، وہ دیکھو کتنے اچھے پوز ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر تندہی سے بولی۔ بشر نے ایک گہری بیزار سانس لی اور اسٹیج کی طرف دیکھا۔ وہ منظر دیکھ اس کی نگاہیں ساکت ہوئیں۔ اگلے چند لمحے وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ کئی لمحے بشر حاکم نے اپنے دل کو ساکن پایا۔ لالا رخ سرمئی کامدار جوڑے میں ملبوس، بالوں کو کھولے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے، دلہا کو پھول دے رہی تھی۔ وہ آج بھی ویسی تھی۔ اسے دیکھ کر آج بھی زندگی کا گمان سا ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر آج بھی دل پہلے کی طرح رکا تھا۔ بشر یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ پلک جھپکنا، سانس لینا، یہ سب ثانوی تھا۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے آگے تھا، اس کے آگے سب کچھ ثانوی تھا۔ اچھا اب بس ادھر دیکھو، اتنے بھی اچھے پوز نہیں ہیں۔ عروج نے اس کے احساسات سے بے پرواہ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ بشر کا بے اختیار جی چاہا تھا کہ وہ ایک بار پھر پلٹ کر دیکھے، مگر دل پہ بند بٹھانا اسے خوب آتا تھا۔ ہاں مگر اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ہم جب اپنے بیبی کا عقیقہ کریں گے تب اس سے اچھا فنکشن کریں گے، فکر مت کرو، وہ بشر کے فخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر سادگی سے بولی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ دل کے زخم اتنی بری طرح ادھڑیں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ کھانا کھل گیا تو عروج بشر کے دوست کی بیوی کے ساتھ اٹھ کر کھانا لینے چل دی۔ بشر نہیں جا سکا۔ جانے کیوں اسے لگا تھا وہ ہل نہیں سکتا۔ اس کا دوست اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلانے لگا۔ تمہیں پتا ہے لالی کی طلاق ہو گئی ہے، شوہر شک کرتا تھا، مارتا بھی تھا، ایک بار تو پورا بازو تیزاب سے جلا دیا۔ بشر خاموشی سے سنتا رہا۔ پچھلے دنوں مجھ سے تمہارا نمبر مانگا اس نے، میں نے بتایا کہ تم بھی شادی میں آ رہے ہو، تم نے اسے چھوڑ کر ظلم کیا بشر۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ لالا رخ پہ گیو اپ کرنا کیا تھا یہ کوئی بشر حاکم کے دل سے پوچھتا۔ اس نے زندگی میں پہلی اور آخری خواہش لالا رخ کی تھی۔ اس کے بعد تو جو ملا دل پہ نہ لگا۔ ابا نے شادی کی مخالفت کی تھی، اتنی کہ بشر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ لالا رخ کو ابا کے عتاب سے بچا لینا چاہتا تھا، بچا لیا مگر دل مر گیا۔ ذرا سے فاصلے پہ رکھی میز کی طرف آؤ تو لالا رخ یاسیت سے بشر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر افسردگی کے رنگ تھے۔ کئی لمحے وہ خاموشی سے بشر کو دیکھتی رہی۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے بشر کا جی چاہا تھا ایک بار پھر اسے دیکھے، مگر مجال ہے جو اس نے نظر اٹھائی ہو۔
چند پل بعد لالا رخ نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. بشر اب میز پہ اکیلا تھا. وہ بات کرے گی، وہ پہل کرے گی. پہلے سے راہ و رسم نہ سہی، شاید دوستی ہی رہ جائے. بشر نے اسے آتے دیکھا اور پھر بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا. ذرا سے فاصلے پر آتی عروج کے پاس گیا. لالا رخ کے قدم تھم گئے، آنکھیں شاکی انداز میں پھیلیں. وہ اب اپنی بیوی کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر ویٹر کو تھما رہا تھا اور اسے چند ہدایات دے رہا تھا. وہ آئل اور چکنائی سے بھرا کھانا اسے نہیں کھانے دے سکتا تھا. اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اسے کرسی پہ بٹھا رہا تھا. لالا رخ کو اندازہ ہوا کہ بشر اس کی پہنچ سے دور تھا. بشر کو اندازہ ہوا کہ عروج اس کا سکون تھی، اس کی تابع دار بیوی، اس کے ہونے والے بچے کی ماں. شادی صرف محبت سے تھوڑی ہی چلتی ہے. شادی تو احساس، تحفظ، سکون سے چلتی ہے. وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا. عروج خفا خفا چہرے کے ساتھ سنتی رہی، پھر ہنس پڑی. بشر کے اندر تک تقویت اتری. ایک شادی کو مکمل ہونے کے لیے محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بشر کو آج معلوم ہوا تھا. اس نے مڑ کر لالا رخ کو نہیں دیکھا. وہ بھی پلٹ گئی. بشر کے دل میں کئی سالوں سے چبھی ایک پھانس نکل گئی تھی. ہاں، لالا رخ آج بھی اس کی محبت تھی. اسے دیکھ کر آج بھی جی چاہتا تھا کہ دیکھا جائے، مگر اسے حیرت نہ ہوئی کہ وہ عروج کے ساتھ وفادار تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور اس کے ساتھ پرسکون رہتا تھا، کیونکہ وہ اسے سکون دیتی تھی. لالا رخ کا قفس ٹوٹ چکا تھا اور بشر اب آزاد تھا. بالا آج واپس آ سکتا ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس سڑک سے بھاگتے ہوئے وہ اندھا دھند قیصم کی طرف بھاگی تھی. گراؤنڈ فلور کی بینچ پہ گردن جھکا کر بیٹھی زینیا حاکم کے بدن سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے. جو اس نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ جو اس نے سنا تھا وہ کوئی سراب تھا، کوئی الوژن تھا؟ اس نے بدقت اٹھنے کی کوشش کی مگر اسے لگا وہ نہیں اٹھ سکتی. دل اب تک بے تحاشا دھڑک رہا تھا. دسمبر کی سردی میں بھی اسے بے تحاشا گرمی محسوس ہوئی. دفتن اسے ویل چیئر کے پہیوں کی آواز قریب محسوس ہوئی. زینیا نے گردن اٹھا کر دیکھا. مقصود اس کے سامنے تھے. وہ صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. زینیا کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول پڑے. مجھے فرق اس سے پڑتا ہے کہ اگلی بار اگر کوئی مقصود کمبیر وہاں نہ ہوا تب تم کیا کرو گی؟ زینیا خاموشی سے لب کاٹنے لگی. اسے واقعی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرے گی. اس نے طلاق دی یا تم نے لی تھی؟ ویل چیئر کا بٹن دبا کر وہ قریب آئے. ایک کشش تھی جو انہیں روک کر اس لڑکی سے بات کروا رہی تھی. زینیا نے جواب نہیں دیا، گردن جھکائے بیٹھی رہی. میں جانتا ہوں میں تمہارا باس ہوں، صرف باس. یقیناً تم یہ بات اپنی کسی دوست سے شیئر کرو گی، لیکن تمہارے دوستوں کے پاس میرے جتنا تجربہ نہیں ہوگا. کیا آپ ہر امپلائی کے طلاق اور بریک اپ کے قصے سنتے ہیں یا میں اسپیشل ہوں؟ گردن اٹھا کر وہ سختی سے بولی. کیا تم ہر باس کو سڑک پہ گزرتے ہوئے اپنا ریلیشن شپ اسٹیٹس بتاتی ہو یا میں اسپیشل ہوں؟ قیس کو بتایا ہے کہ وہ تمہارا شوہر تھا. ایک پل کو زینیا شل رہ گئی. مقصود کے تاثرات اب بھی برف جیسے تھے. جانے وہ آخری بار کب مسکرائے ہوں گے. وہ جتا رہے تھے کہ وہ یہاں خود نہیں آئے، زینیا نے انہیں بلایا ہے. اس نے بے وفائی کی تھی اور میں غصے میں تھی، شاکڈ بھی. میں نے اسے کہا مجھے طلاق دو اور تم اوور کانفیڈنٹ تھیں. جانے اس آدمی کو لوگوں کی باتیں کاٹ کر کیا سکون ملتا تھا. شاید محبت، شاید مجبوری، مگر تمہیں لگا ہوگا وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا. تلخ مگر حقیقت ہے، مرد ہمیشہ بہتر آپشن چنتا ہے. کندھے اچکائے. یعنی مرد خود غرض ہوتا ہے؟ مقصود نے نفی میں سر ہلایا. مرد پریکٹیکل ہوتا ہے. عورتوں کی طرح وہ سارا دن خاندانی سیاست میں نہیں بلکہ دنیا کی تیزی اور ترقی کی رفتار کے ساتھ گزارتا ہے. ہر دن اسے جذبات پرے رکھ کر کچھ فیصلے لینے ہوتے ہیں اور انہی فیصلوں نے اسے پریکٹیکل بنا دیا ہوتا ہے. جب مرد کو چناؤ کا موقع دو تو یہ دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ بہتر آپشن ہیں. زینیا کے دل پہ کسی نے تھپڑ دے مارا تھا. چند پیسے.
اس جیتی جاگتی عورت سے زیادہ اہم تھے بس چند پیسے؟ یعنی یہاں میں غلط تھی؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے کمال ہمت سے سارے آنسو پی لیے۔ میں اتنے دن اس حقیقت سے بھاگتی رہی لیکن یہ سب میرا قصور تھا۔ جسے لگتا ہے شادی صرف ایک فریق کے قصور سے ٹوٹی وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ ہر شادی کے ٹوٹنے میں قصور دونوں کا ہوتا ہے۔ اگر ایک پارٹنر وکٹم بھی ہے تو اس نے اپنی حد سے زیادہ ظلم سہا، یہ قصور تھا۔ ہر شادی قصور سے تو نہیں ٹوٹتی، کچھ شادیوں کا ٹوٹنا بخت بھی ہوتا ہے۔ زینیا بس انہیں دیکھتی رہی۔ اگر طلاق کا مطالبہ تمہارا قصور تھا مان لیا، مگر کیا اس کے سابقہ رویے اچھے تھے؟ کیا وہ ایسے تھے جن کے ساتھ ساری زندگی گزار دی جاتی؟ وہ پوچھ رہے تھے اور زینیا کو یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ تم اسلام آباد صرف عبداللہ کے لیے آئی تھی نا؟ تم فوٹوگرافی چھوڑ دو زینیا، تم انسانوں کو نہیں بھولتی ہے نا؟ تم عبداللہ کو کیوں نہیں بھولتی زینیا؟ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا، بال مٹھی میں دبوچ رکھے تھے، وہ اس کے بازوؤں کو اپنی آہنی جکڑ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے زینیا کو فرش پہ دھکا دیا تھا اور بس، اس سے زیادہ وہ سوچ بھی نہ سکی۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا تاکہ مجھے خاموش کروا سکے۔ الفاظ بدقت زینیا کے لبوں سے ادا ہوئے۔ مقصود نے گہری سانس لی۔ ایک بات یاد رکھنا، مرد کا ہاتھ جب ایک بار اٹھ جائے پھر رکتا نہیں ہے۔ ایسا مرد بے قابو ہوتا ہے، بات نہ ماننے پہ بھی مارے گا، ذرا ذرا سی غلطی پہ بھی مارے گا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ بہت اچھا تھا، زینیا نے ہلکی آواز میں کہا۔ وہ غلطی کے بعد واپس پلٹ آتا تھا۔ اسے ہاسٹل کے باہر کھڑا بالاج نظر آیا۔ وہ مجھے خوش رکھنے کے جتن کرتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھا بالاج نظر آیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اسے فون کال پر کیے بالاج کے اظہار یاد آئے۔ وہ اچھا تھا، بہت اچھا، مگر مجھے نہیں پتا وہ اس کی کون سی سائڈ تھی جب اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ عورت ہو چاہے مرد، بریک اپ اور طلاق کے بعد اسے لگتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے پارٹنر کے ساتھ کچھ مسائل تھے مگر وہ اچھا بھی تو تھا۔ انسان کا اصل وہی ہوتا ہے جو وہ طاقت یا پھر غصے میں ظاہر کرتا ہے۔ زینیا ایک پل کے لیے بھی سانس نہ لے سکی۔ بالاج کے پاس اس روز طاقت تھی، پیسے کی طاقت۔ یوں تو میں بھی تمہارے ساتھ اچھا رہ سکتا ہوں، لیکن میرا اصل وہی ہوگا جو غصے یا جھگڑے کے دوران نظر آئے گا۔ جو الفاظ میں تب کہوں گا وہ حقیقت ہوگی، باقی سب جھوٹ۔ میں نہیں جانتا اس نے اس روز تم سے کیا کچھ کہا، لیکن جو بھی کہا وہ سچ ہوگا، یہ یقین رکھنا۔ ہر عورت شوہر کی بے وفائی کے بعد دو طرح کے ری ایکشن دیتی ہے، یا اپنے راستے جدا کرنے کا یا پھر خاموشی۔ تم جذباتی تھیں، تم نے طلاق کا فیصلہ لیا۔ وہ مرد تھا، جب مار سکتا تھا تو خاموشی سے چھوڑ کر بھی جا سکتا تھا۔ مرد اسی لیے افضل ہے کہ اسے آن دا اسپاٹ درست فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چند پل زینیا کی طرف سے کچھ کہنے کے منتظر رہے، مگر جب وہ کچھ نہ بولی تب مقصود ویل چیئر کا بٹن دباتے آگے بڑھ گئے۔ آپ پلیز کسی سے کچھ کہیے گا مت۔ مقصود نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہمارے درمیان کوئی بات بھی ہوئی ہے؟ وہ اتنی سنجیدگی سے بولے کہ زینیا کا دل ہلکا ہو گیا، ساتھ ساتھ یہ یقین بھی آ گیا کہ سارے کمبیر آدھے پاگل ہیں، یہ والا تھوڑا زیادہ ہی۔ قیس سر تمہیں اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ فوٹوگرافرز کے گروپ کے ساتھ تصاویر ایڈٹ کرتے ہوئے اسے اپنے دن کا سب سے غیر متوقع جملہ سننے کو ملا۔ کیمرہ اور لیپ ٹاپ سنبھال کر بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ اوپری منزل پہ چلی آئی۔ گلاس وال والے آفس کا حشر خراب ہو چکا تھا۔ زینیا دروازے پہ رک گئی۔ قیس سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم اسے وہ رات یاد آئی، وہ کسی کے سامنے کمزور کیسے پڑ سکتا ہے؟ بے اختیار آنکھیں چرا گیا۔ 2 دن پہلے رات کے 11 بجے آپ میرے آفس میں کیا کر رہی تھی زینیا صاحبہ؟ قیس کے بے لچک بے تعلق انداز پہ وہ ٹھٹکی۔ کیا مجھے خود کو دہرانا ہوگا؟ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے؟
زینیا کے جواب نہ دینے پر وہ ضبط سے بولا۔ زینیا نے نظریں اطراف میں دوڑائیں۔ حدیبیہ، براق، زارا ڈار اور قیس، وہ ان تمام لوگوں کے درمیان کیا جاننا چاہتا تھا؟ کیا زینیا بتا دیتی کہ اس رات قیس اپنا ماضی کھول بیٹھا تھا؟ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں مجھے وہ بتائیں۔ میرے آفس سے بی کیو کلیکشن کے ویژولز غائب ہیں، میرے کف لنگز اور میری اسکیچ بک۔ میری اسکیچ بک کتنی قیمتی ہے آپ جانتی ہیں؟ مارے شوق کے زینیا کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ براق نے تعصب سے قیس کو دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے میرے آفس میں چوری کیوں کی؟ الفاظ زینیا کے دل پہ لگے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، زینیا چور نہیں ہے۔ اس کی آواز سرسراتی ہوئی تھی۔ قیس وہ کہہ رہی ہے اس نے چوری نہیں کی، اب بس۔ براق کو اس لڑکی پہ ترس آیا۔ لیکن سی سی ٹی وی میں مس زینیا رات کے 11 بجے اندر گئی تھیں اور 12 بجنے سے پہلے واپس آئی تھیں۔ پورے 45 منٹ کی سی سی ٹی وی بھی غائب ہے۔ جاتے ہوئے زینیا حاکم کے پاس جو بیگ تھا وہ اتنا پھولا ہوا نہیں، مگر واپسی پہ بیگ میں کافی سارے سامان تھے۔ بیگ بھرا ہوا تھا۔ زارا وہ واحد ورکر تھی جس نے زینیا کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ زینیا جانتی تھی، حدیبیہ جانتی تھی اس بیگ میں کیا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ کیا تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ ہے؟ یہ ہو بہو وہی الفاظ تھے جو قیس نے ایک مرتبہ پارک میں کھڑے ہو کر کہے تھے۔ زینیا کو وہی ٹھنڈی پستول کی نال اپنی گردن پہ محسوس ہوئی۔ تب خوف آیا تھا، آج دکھ ہوا تھا۔ وہ چور تو نہیں تھی۔ مس زینیا آپ بتائیں آپ کیوں آئی تھیں؟ براق نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ میں قیس سر کو ڈیمو کے لیے لی جانے والی تصاویر دکھانے آئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے معلوم تھا آج وہ سچ کہہ کر بھی جھوٹی کہلائے گی۔ لیکن ڈیمو کی تصاویر تم نے ہمیں اگلے دن دکھائی تھیں، اور بالفرض اگر تم تصاویر دکھانے آئی تھیں تو 15 منٹ کا کام 45 منٹ تک کیوں چلتا رہا؟ قیس بمشکل صابر رہا تھا۔ زینیا کا جی چاہا تھا کہ بتا دے کہ قیس کمبیر صاحب کو پینک اٹیک ہوا تھا۔ یونیورسٹی ٹراما کا مریض کچھ کہتا نہ تو پھٹ پڑتا۔ اس وقت 45 منٹ تک وہ بغیر جج کیے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، کیونکہ یہ انسانیت کا فرض تھا۔ اور اس وقت 4 لوگوں کے درمیان وہ اس طرح اس کی بیماری کا ذکر نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ جس علاقے سے آئی تھی وہاں لوگوں کے راز کھولنا برا سمجھا جاتا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر میں اتنی دیر یہاں کیوں تھی یہ نہیں بتا سکتی۔ تمہیں یہاں سے نکالا جا سکتا ہے مس زینیا، قیس نے وارن کیا۔ زینیا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں نکلنا پسند کروں گی، غیر انسانی رویہ نہیں۔ یہاں کھڑا ہر شخص جانتا ہے زینیا چور نہیں ہے۔ تمام ثبوت اور گواہ آپ کے خلاف ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، ایک موقع سچ کہنے کا۔ اگر آپ مجھے کوئی بھی وجہ بتائیں تو میں اپنے تمام الزام واپس لینے کو تیار ہوں۔ یہ زندگی واپس ملنے والا چانس تھا، مگر انسان بھوکے پیٹ مرے مگر بے وقار ہو کر نہیں۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی سوائے اس کے کہ زینیا چور نہیں ہے۔ اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا، گردن کڑھائے رکھی۔ آپ میں سے کسی نے بھی مجھے یہاں سے کچھ اٹھا کر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سب مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں چور ہوں، مگر صرف میں جانتی ہوں I am trapped۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی تھی۔ آپ کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے مس زینیا، قیس نے اعلان کیا۔ حدیبیہ رخ پھیر گئی۔ زینیا کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ ضبط کیے کھڑی رہی، گردن نہیں جھکی۔ آپ کی ساری پیمنٹ ضبط کی جاتی ہے۔ آپ کی سی وی میں ایک داغ ہوگا۔ اگر آپ آج رات تک سچ سامنے لے آئیں تو ٹھیک، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ باہر نکل آئی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ 4 لوگوں کے سامنے یوں کیسے کر سکتا تھا؟ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکن اور شل سی کھڑی رہی، کئی لمبی گہری سانسیں لیں،
وہ مر کر بھی نہ بتاتی اس رات کیا ہوا تھا، چاہے وہ اس پہ چوری کا الزام لگائے۔ 1 منٹ، چوری؟ ایک دم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ قیس چاہے جتنا برا سہی، وہ قیسم کا مالک تھا۔ وہ لوگوں کو بغیر تجربے کے نوکری دیتا تھا، وہ لوگوں کے کمفرٹ کے لیے فارمیلٹیز نہیں رکھتا تھا۔ کیا وہ اسے اس طرح جھوٹے الزام میں پھنسا سکتا تھا؟ وہ گارڈڈ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ایسے لوگ اپنے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار قائم رکھتے ہیں، اپنے کمفرٹ میں کسی کو گھسنے نہیں دیتے، مگر وہ تاریں خاردار نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ کوئی الزام نہیں تھا۔ چوری ہوئی تھی اور زینیا ٹریپ کی جا چکی تھی۔ واپس آفس میں آؤ تو حدیبیہ کڑی نظروں سے قیس کو دیکھ رہی تھی۔ باقی سب ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ آپ نے اسے کیوں نکالا باس؟ زینیا چور نہیں ہے۔ سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں، آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا بے وقوفی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ نے اسے چوری کے الزام میں نکالا ہے؟ تمسخرانہ انداز۔ قیس نے لب بھینچ لیے۔ اسی پل زینیا اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے گردن تان رکھی تھی، آنکھیں کسی ملکہ بد کی آنکھیں تھیں۔ مجھے آج شام تک کا وقت چاہیے اور چور آپ کے سامنے ہوگا، اتنا تو میرے لیے کیا جا سکتا ہے نا؟ قیس چند پل بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اوکے شیور کہہ کر سامنے بیٹھنے کو کہا۔ زینیا نہیں بیٹھی۔ مجھے مس حدیبیہ کی مدد چاہیے، مل سکتی ہے؟ ابھی قیس منع کرتا کہ وہ خود اوکے شیور کہتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ قیس نے کوئی رد عمل نہ دیا، وہ یوں کسی پہ الزام نہیں دھر سکتا تھا۔ وہ حدیبیہ کے ساتھ کنٹرول روم میں چلی آئی تھی۔ سی سی ٹی وی پہ مختلف فوٹیجز دیکھتے ہوئے وہ کچھ پوائنٹس نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ دفتن ایک فوٹیج پہ وہ ٹھٹک کر رکی تھی، پوائنٹس نوٹ کیے اور آگے بڑھی۔ حدیبیہ سے اس نے ان لوگوں کی تفصیلات پوچھی تھی جن سے پچھلے 4 ماہ کے دوران کوئی مسئلہ یا چپقلش رہی تھی۔ البتہ فوٹیج اس نے محض 3 دن کی دیکھی تھی، ایک چوری والا دن، دوسرا چوری سے پہلے والا دن اور تیسرا چوری سے اگلا دن۔ ان 3 دنوں میں قیس کسی باہر کے آدمی سے نہیں ملا تھا سوائے قیسم کے ڈیزائنرز کے۔ سارا دن وہ آفس میں یہاں سے وہاں پھرتی رہی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اس نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اٹھ کر قیس کے آفس کی راہ لی۔ تھکان زدہ چہرہ، بکھرے بال اور درد سے اکڑتی کمر، وہ ایک دن میں دوسری بار اس کے سامنے تھی۔ پہلی بار وہ اسے کھڑا کر رہی تھی اور اس وقت خود کو۔ تو پھر مس زینیا حاکم عرف جیمز بانڈ نے چور کا پتہ لگا لیا؟ اندر داخل ہوتے ہوئے ہی قیس نے طنز کیا تھا۔ جی بالکل، کم از کم میں نے لوگوں پہ الزام لگانے کے بجائے تحقیق کرنا مناسب سمجھا، اور اس تحقیق میں مجھے معلوم ہوا کہ چور آپ ہیں۔ قیس کا دماغ بھاگ سے اڑا تھا۔ حدیبیہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ دیواروں نے فوراً کسی ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ تمہارا دماغ خراب ہے یا پھر نوکری چھوٹ جانے کے غم میں پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تحیر سے فقط اتنا بولا، میرے پاس ثبوت ہے، لیکن میں انہی 4 لوگوں کے درمیان بولوں گی جن کے سامنے آپ نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کے حدیبیہ کو دیکھا۔ وہ بغیر کہے قیس کا حکم سمجھتی تھی۔ زارا ڈار کو بلایا گیا۔ حدیبیہ یوں بھی موجود تھی جبکہ براق حنیف کو ویڈیو کال کی گئی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ کھڑا اس تماشے کے شروع ہونے کے انتظار میں تھا۔ زینیا اپنی جگہ سے اٹھی، لیپ ٹاپ پہ چند بٹن دبائے اور ایک فوٹیج چلنے لگی۔ قیس کال پہ بات کرتا ہوا عجلت کے عالم میں قیسم سے باہر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب پیچھے سے ملازم نے آ کر اپنے ہاتھ میں اٹھائی فائلز کی بابت پوچھا۔ قیس نے ہاتھ کے اشارے سے فائل ڈرائیور کو دینے کا کہا۔ ایک اسکیچ بک، ایک فائل اور ایک کف لنکس کی ڈبیا۔ لاکھوں کی مالیت کا سامان اسے بیگ میں ڈالنے کی فرصت بھی نہ ملی تھی۔ اگلی ویڈیو اگلے دن کی تھی جس میں صبح کے وقت قیس آفس آ رہا تھا اور اس کے ملازم کے ہاتھ میں سوائے اس کے لیپ ٹاپ بیگ کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ چوری کا دن تھا، مگر اس دن چوری ہو بھی کیسے سکتی تھی جس دن فائلز آفس آئی ہی نہ تھیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ تیسرے دن کی ویڈیو ہے۔ وہ قیسم کے داخلی دروازے کی ویڈیو پہ انگلی سے نشاندہی کر رہی تھی۔ یہاں آپ اپنے پچھلے ڈرائیور کے ساتھ نہیں آئے، جس دن آپ نے اسے فائلز دیں، اور اس کے اگلے دن اور اس سے اگلے دن آپ الگ گاڑی میں آئے ہیں۔
حدیبیہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا ڈرائیور چھٹی پہ ہے. جس دن آپ نے اسے فائلز دی تھیں اسی دن جب وہ گاڑی سروس کروانے لے گیا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ کہہ کر رکی. قیس نے گھٹ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائی. اب ایک آخری ثبوت. زینیا نے حدیبیہ کی طرف ہاتھ پھیلایا. اس نے چند برتن دبائے اور ایک ریکارڈنگ چلنے لگی. وہ ریکارڈنگ جس میں حدیبیہ قیس کے ڈرائیور سے بات کر رہی تھی. جی میڈم. جی قیس صاحب کی کاپیاں اور بٹن. لفظ کاپیاں اور بٹن پہ قیس کھول کر رہ گیا. میں نے سنبھال کر رکھی ہیں. میں کل اپنے بیٹے کے ساتھ بھجوا دوں گا. قیس اب مطمئن لگتا تھا. زینیا کے چہرے پر بھی آسودگی پھیلی. وہ راہ چند لمحے سوچتا رہا. لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تم قیس کے آفس میں کیا کر رہی تھیں. فون کے پار سے اس کی آواز گونجی. قیس نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی. اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا. جہاں باقی سارے سچ کھلے تھے وہاں زینیا اس کی ذہنی بیماری کے بارے میں بھی بتائے گی. ضرور بتائے گی. وہ اسے نکال رہا تھا پھر وہ کیوں اس کا پردہ رکھے گی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. مجھے مشینیں پسند ہیں اور اس دن قیس سر کے آفس کا کافی میکر خراب تھا. میں خود کو روک نہیں پائی اور اسے کھول دیا. بس وہیں وقت لگ گیا اور میرے بیگ میں واپسی کے وقت میرا کیمرہ تھا. متانت سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی. بیگ ہٹایا. میز پہ رکھا ٹرمینیشن لیٹر اٹھا لیا. امید ہے اب ہم کلیئر ہیں. اور وہاں موجود تمام نفوس نے اسے دروازہ کھولتے پھر راہداریوں میں قدم اٹھاتے دیکھا. قیس اسے دیکھ نہ سکا. اسے لگا تھا اب وہ زینیا سے نظر نہیں ملا سکے گا. قیسم اور زینیا کا باب ختم ہوا. کیا واقعی؟ قیسم کی اونچی عمارت کی چھت پہ آؤ تو تیز ہواؤں کے تھپیڑے جسم کو سن کیے دیتے تھے. یہاں کئی تاریں ڈبے پائپ بکھرے ہوئے تھے. چار دیواری چھوٹے قد کی تھی. سارے کاٹ کباڑ کے درمیان ایک صوفہ رکھا تھا. شیشے کی میز بھی اور ان پر رکھے قیس کمبیر کے سگار بھی جو کہ انچھوئے رکھے تھے. وہ صوفے کے ہتھے پر سر رکھے ہوئے تھا. ٹانگیں پھیلا رکھی تھیں. سخت سردی کے موسم میں وہ صرف ایک ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا. آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں. یہاں سے اسلام آباد کے پہاڑوں پہ لگی روشنیاں شہر کی چمک نظر آتی تھی. وہ افسردگی سے آسمان کو تک رہا تھا. یک ٹک بغیر تھکے. سیاہ رات میں وہ سفیدی کا منبع تھا. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے وہ چور تھی؟ عقب سے آواز آئی. کوئی اس کی طرف آ رہا تھا. قیس نے گہری سانس لی. تم آ گئی. تم ہر بار آ جاتی ہو. آہستہ سے کہا تھکان سے. یہ کون کمبخت تمہیں ساری خبریں دیتا ہے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا. یوں کہ کمر صوفے سے ٹکا دی. بازو سینے پہ باندھ لیے. مجھے خبریں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ کا چہرہ پڑھنا آتا ہے باس. اس نے ہاتھ میں لی ہوئی گرم شال اس کے گھٹنوں پہ ڈال دی. اور وہاں جلی حروف میں لکھا ہے بے وقوف قیس. اس نے اپنا مذاق اڑایا. دسمبر کی سرد رات اس کے سارے وجود پہ برف چڑھائے ہوئے تھی. جہاں جلی حروف میں لکھا ہے انسان. اس نے تصحیح کی. آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. کیا وہ آپ کو واقعی چور لگی تھی؟ وہ صوفے سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی. ظاہر ہے سارے ثبوت اس کے خلاف تھے. میرے لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اگر ہوتی تو میں کبھی بھی اسے فری ٹرائل کا حق نہ دیتا. میرے سامنے جو ثبوت آیا میں نے اسے مانا ہے حبیب. اسے جھنجلا کر کہتے ہوئے میز سے ایک سگار اٹھا لیا. آپ ثبوتوں اور گواہوں کو کب سے ماننے لگے؟ آپ حق اور سچ کے علمبردار کب ہوئے؟ یہ آپ کا اصل نہیں ہے باس. آپ نے ہمیشہ وہ فیصلہ کیا ہے جسے عقل نے مانا شعور نے سمجھا. آج جو کچھ آپ نے کیا تو آپ سے آپ کے اندر کے قیدی نے کروایا ہے. آخری ملاقات تک میں تمہارا باس تھا. تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی. اس نے سگار لبوں کے درمیان دبایا. حدیبیہ نے سگار کو آگ کا شعلہ دکھایا. آپ نے اسے نکالنا چاہا. آپ نے جو دیکھا اسے سچ ماننے کی اداکاری کی کیونکہ آپ زینیا سے ڈرتے ہیں. کیونکہ آپ نے اس رات اپنی ذات کا ایک حصہ اس پہ کھول دیا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ اس کے سامنے کمزور پڑے ہیں اس لیے اب اس کو آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے.
آپ ہر معاملے کی جانچ خود کرتے ہیں باس، لیکن یہاں زارا ڈار کی گواہی اہم ہو گئی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ آپ کے پورے جسم پہ انا کا قفس چڑھا ہے، جھوٹی مضبوطی کا۔ اندر سے آپ موم جیسے ہیں، شعلہ دکھاؤ اور پگھل جاؤ۔ تفصیل سے کہتے ہوئے اس نے ایک سگار اٹھا کر لبوں میں دبایا۔ اگر میرے اوپر کوئی قفس ہے بھی تو کسی کو حق نہیں تھا کہ اسے توڑنے کی کوشش کرے۔ اس نے حدیبیہ کے ہاتھ سے سگار لے کر نیچے پھینک دیا۔ مضر صحت ہے، لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ زینیا کا دفاع کرنے لگی۔ کولیٹرل ڈیمیج، تعصب سے کہا جیسے واقعی افسوس ہوا ہو۔ ہر قفس کے کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جانتی ہوں آپ کو خدا پہ اتنا یقین نہیں ہے، مگر اس نے ہر شے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ انسانوں کے دماغ، دل اور زبان پہ اس کا اختیار ہے۔ آپ کا دل بوجھل تھا، آپ کی زبان پہ قفس تھا جسے اللہ نے کھول دیا۔ اس پہ آپ کا اختیار نہیں تھا۔ جو آپ نے کیا وہ ایک نارمل ایکشن تھا، بے اختیار سا۔ لیکن اسے اختیار تھا کہ وہ مجھے نہ سنتی، اسے اختیار تھا کہ وہ چلی جاتی، اسے اختیار تھا کہ آپ کو بھی اختیار تھا کہ جب وہ ڈرگس کا بیگ لے کر آپ کے گھر آئی تھی تو اسے نکال دیتے۔ حدیبیہ کی ایک سطر قیس کو جمی ہوئی برف کی طرح دل پہ لگی، اتنی زور سے کہ دل ڈہل اٹھا۔ آپ کو بھی اختیار تھا اس روز اسے اپنے گھر کے خفیہ خانوں کا راز نہ دیتے، اس کے لیے پولیس سے جھوٹ نہ بولتے، پارک میں آنے والی ایک کال پہ یوں پریشان ہو کر لاکھوں روپے نہ لٹا دیتے۔ آپ نے اس کے لیے سب کیا، آپ اس کے معاملے میں بے اختیار رہے۔ پھر آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اسے آپ کے معاملے میں اختیار رہے گا؟ قیس سانس لیے بغیر اسے بولتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ خاموش ہوئی تو اس کے لبوں سے چند الفاظ نکلے۔ ہم کون ہیں؟ سوال تھا۔ سول میٹس؟ جواب تھا کہ اعلان۔ کیا بکواس ہے، میں اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا، وہ شادی شدہ ہے۔ اس نے ہاتھ جھلایا، سگار جل جل کر اس کے ہاتھ کو جلانے لگی تھی۔ اس نے بیزاری سے اد بچا ٹوٹا دور پھینکا۔ نگاہوں کے آگے وہ بے ساختہ منظر آیا جس میں وہ ہوم سینما میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کا سول میٹ ہے تو اس سے آپ کا کوئی رومانوی تعلق ہوگا؟ آپ کا سول میٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی، بہن، دوست، کوئی اجنبی، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار، کوئی سلیبریٹی، کوئی انفلوئنسر۔ اس نے محظوظ انداز میں کندھے اچکائے۔ دیکھو، تمہاری اپنی مثال میں بھی باس شامل نہیں ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا تو حدیبیہ ہنس پڑی۔ مجھے نہیں پتا آج تم کون سی رومانٹک فلم دیکھ کر آئی ہو، میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسان میرا سول میٹ ہوگا وہ مجھے یوں کمزور نہیں کرنا چاہے گا۔ لیکن میرے حساب سے اس نے آپ کو طاقتور بنایا ہے۔ چھپے ہوئے راز، سہما ہوا سچ انسان کے اندر کو کھوکھلا اور معذور کر دیتا ہے۔ اسے کہہ دینا، پروسیس کر لینا انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ ٹراما بلا ہے، مگر جو انسان اس کا سامنا کرے وہ ٹراما سے بڑی بلا ہے۔ اس نے آپ کو سنا اور آپ کو مضبوطی دی، ورنہ ان دنوں آپ کا ٹراما شدید ٹریگر ہوتا ہے۔ وہ تحمل سے بولی۔ قیس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو، مگر وہ واپس نہیں آئے گی۔ ہم نے اس کے ساتھ غلط کر دیا ہے، میں چاہے جو بھی کر لوں اب معاف نہیں کرے گی۔ یعنی وہ معافی چاہتا تھا؟ حدیبیہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ قیس نے پیر سمیٹ لیے۔ وہ صوفے پہ اس سے فاصلے پر آ بیٹھی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کیا بن رہے ہیں؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ قیس آگے کو ہوا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ وہ سننا چاہتا تھا۔ آپ ایک مینیپولیٹر ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، باتوں کو اپنی مرضی کا رنگ دیتے ہیں۔ آپ غلطی کر لیں تو اپنی آخری سانس تک اسے مانتے نہیں، ہاں مگر اسے فوراً فکس کر لیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا اصل، یہ ہیں آپ۔ انسان کا اصل ہی اسے ہر مسائل سے نکال کر لاتا ہے۔ لیکن اسے واپس کیوں لانا؟ قسم سے کئی روز آتے جاتے رہتے ہیں، ایک وہ بھی صحیح۔ کہتے ہوئے لہجہ اس کا اپنا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آپ کا مقصد ہے بلندیاں، اور بلندیوں کے سفر میں پائیدار سیڑھی، کھرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ زینیا دونوں ہے،
دوئم وہ آپ جیسی ہے. آپ نے مشکلات دیکھی تھیں لیکن قسم کا مقصد ہے ٹیلنٹ کو مشکلات سے بچا کر آسائشات دینا. آپ اپنا مقصد بھول گئے ہیں. اب میں کیا کروں؟ اسے واپس لائیں. مگر کیسے؟ معذرت مگر وہ آپ کی سول میٹ ہے، میری نہیں. خود حل نکالیں. وہ کہہ کر اٹھی، سگار کے پیکٹ اٹھائے، لائٹر اٹھایا اور ایک ہاتھ قیس کے سامنے پھیلایا. آنکھوں میں جتانے والا تاثر تھا. قیس نے اپنے عقب میں ہاتھ مارا اور ایک اور سگار نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا. تمباکو نوشی مردوں پہ بھی حرام ہے. چتلایا گیا اور اگلے چند پلوں میں وہ چھت پہ اکیلا تھا، خیالوں کے بھنور میں تنہا. ہاسٹل آ کر اس نے خاموشی سے بیگ ایک طرف رکھا، جوتے اتارے، بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھنا چاہا، مگر ہاتھوں میں جان باقی نہ رہی تھی. کچھ تھا جو دل میں تیر کی طرح کھپ سا گیا تھا. بالاج کے آنے کا صدمہ کم تھا کہ آج قسم سے بھی اسے نکال دیا گیا. اس کا قصور کیا تھا؟ انسانیت. اس لمحے اسے مہدی کمبیر سے سخت نفرت ہوئی. اگر وہ نہ کہتا تو زینیا وہاں نہ رکتی. اس نے ٹرینچ کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور سب سے پہلی کال مہدی کمبیر کو گئی. مبارک ہو، آپ کے کزن نے مجھے جاب سے نکال دیا. مہدی نے کچھ کہنا چاہا. وجہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہیں وجہ. اگر اس رات آپ مجھے وہاں رکنے کا نہ کہتے تو قیس کبھی بھی مجھ سے انسیکیور نہ ہوتا. سارے فساد کی جڑ آپ ہیں. جاؤ جا کر چھت سے چھلانگ لگاؤ. الزامات کے جواب میں وہ بس یہی بولا. زینیا نے گھور کر موبائل کو دیکھا. مہدی نے بات جاری رکھی. صحیح کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کر چھت سے کود جاؤ، یا پھر یوں کرو کہ چوہے مار پی لو. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اور تم تو میری باتوں پہ تابے داری کی تمام حدیں پار کر دیتی ہو، ہے نا؟ یعنی اب آپ اپنا قصور بھی نہیں مانیں گے؟ صدمہ شدید تھا. کون سا قصور؟ وہ جو میں نے کیا ہی نہیں. تم چاہتی ہو اس کیس کے لیے میں پھانسی چڑھ جاؤں جس میں قتل میں نے کیا ہی نہ ہو. اس رات وہاں رکنے کے لیے آپ نے کہا تھا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس سائیکو کے پاس رہنے کا. زینیا اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگانے لگی. تمہیں واقعی لگتا ہے تم وہاں میرے کہنے پر رکی تھیں؟ اس کا لہجہ سرد ہوا. تم وہاں اپنے تجسس کے لیے رکی تھیں. تم جاننا چاہتی تھیں آخر کیا چیز، کون سا ایسا غم ہے جس نے قیس جیسے انسان کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے. اور اس وقت بھی تم نے مجھے اس لیے کال نہیں کی کیونکہ تمہیں لگتا ہے میرا قصور ہے. تم نے مجھے اس لیے کال کی ہے کیونکہ تم ہمیشہ لوگوں کو الزام دیتی ہو. زینیا کا جی چاہا تھا اس کا منہ نوچ لے، مگر ٹیکنالوجی نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ آن لائن منہ نوچے جا سکیں. اور میرا قصور یہ ہے کہ سب کی سن لیتا ہوں، لیکن میں بھی کیوں سنوں؟ ہر بار میں ہی کیوں؟ اگلی دفعہ مجھ سے اس ٹون میں بات مت کرنا زینیا، مجھے بھی برا لگتا ہے. نہ وہ چیخا تھا نہ کوئی سخت الفاظ استعمال کیے. زینیا نے لب بھینچ لیے. جانتی ہو تم اس وقت مجھ پہ کیوں چیخ رہی ہو؟ کیونکہ تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو. تم مجھے اپنی طلاق کے بارے میں بتا چکی ہو. زینیا بے اختیار آس پاس دیکھنے لگی. لاشعوری طور پر اسے یہ لفظ خوفزدہ کرتا تھا. جب میں نے کہا تھا کہ تم اور قیس ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو سچ کہا تھا. ایک میدان میں دو تلواریں نہیں رہتی. تم دونوں ساتھ رہے تو دنیا میں ایک ڈیزاسٹر آئے گا. جو کچھ اس نے کیا، کیا تم اس سے کچھ مختلف کر رہی ہو؟ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے. ہاں ہاں، اب تم کہو گی تم مجھے چھوڑ رہی ہو کیونکہ میں نے بدتمیزی کی. پھر تم خود کو جسٹیفیکیشن دیتی رہو گی کہ قصور تو سارا مہدی کا تھا. حالانکہ یہ تمہارا ڈیفنس میکینزم ہے. جو تمہاری بنائی ایک حد کو کراس کرے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے چھوڑ دو. تعلقات ایسے نہیں چلتے زینیا، خود کو بدلنا پڑتا ہے. آخر میں وہ نرمی سے کہنے لگا، میں آپ کو بلاک کر رہی ہوں. اگر دوبارہ کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے غصے سے کال کاٹ دی. تنفس تیز ہو گیا. اب بھی بلاک کا بٹن دباتی کہ مہدی کے دھڑا دھڑ پیغام موصول ہونے لگے. ہر روز بلاک کر دیتی ہو، میرے پاس بدلنے کو اتنی سمز نہیں ہے. اب اگر تم نے بلاک کیا نا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں تو مجھے منانا بہت مشکل ہوتا ہے.
اس کے جذباتی پیغامات سے زینیا کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے بلاک کا بٹن دبایا، ایسے جیسے اسکرین کو انگوٹھے سے چیر دینا چاہتی ہو۔ گہری سانسیں لیتی وہ پلنگ پہ آ بیٹھی۔ مہاراج کیوں واپس آ گیا تھا؟ قیس نے اسے کیوں نکالا؟ سب اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ یہاں دوستیاں اور تعلقات بنانے نہیں آئی تھی، پھر کیوں وہ اس کمبخت مہدی کی باتوں میں آ گئی؟ اس کا جی چاہا تھا زور زور سے رونے لگے، مگر اب رونا نہیں آتا تھا۔ اسے اتنا شدید غصہ آیا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ اس نے مہدی کا آفیشیل انسٹاگرام کھولا اور اسے بلاک کر دیا، پھر پرسنل اکاؤنٹ سے بلاک کیا، پھر واٹس ایپ سے۔ غصہ تھا کہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ اگلے چند پلوں میں پیغام کی ٹون بجی، یہاں سے بلاک کرنا بھول گئی ہو کیا؟ مہدی کی یک سطری ای میل نے اس کا پارا مزید ہائی کر دیا۔ بالآخر وہ ای میل سے بھی بلاک ہو گیا تھا۔ کئی پل یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد بے اختیار اس کی نگاہ بیلکنی پر پڑی۔ زینیا دھک سے رہ گئی۔ شیزل بیلکنی کے ٹھنڈے فرش پہ چت لیٹی تھی، آنکھیں دور آسمان میں تارے کھوج رہی تھیں اور کمرے کے ایک کونے میں 3 بیگ رکھے تھے۔ زینیا کو بے اختیار سانس لینے میں دشواری سی ہوئی۔ یعنی اب شیزل بھی چلی جائے گی؟ زینیا نے ہر تعلق کھو دیا تھا، اب کیا ایک اور؟ مہدی کی باتیں ذہن میں گونجنے لگیں، مگر اس نے آج تک کسی انسان کی طرف پہل نہیں کی تھی۔ وہ اٹھی، شیزل کے دراز سے اس کا منی اسٹریٹنر نکالا۔ چند دن پہلے یہ اسٹریٹنر خراب ہوا تھا اور زینیا کے پاس اسے ٹھیک کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ آج وہ اپنے سامان لے آئی، سب کچھ بیڈ پہ پھیلا دیا اور اگلے 5 منٹ میں وہ اسٹریٹنر کا ہیٹنگ لیول درست کر چکی تھی۔ ہاتھ میں اسٹریٹنر لیے وہ بیلکنی میں چلی آئی جہاں شیزل لیٹی تھی۔ زینیا وہاں گردن سیدھی کیے کمر اکڑا کر بیٹھ گئی۔ بالاج واپس آ گیا ہے اور مجھے قیصم سے نکال دیا گیا ہے، اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ تاکہ میرے گناہوں میں ایک اور اضافہ کر سکو؟ زینیا اس سے یہ نہ کہہ سکی کہ اسے چھوڑے جانے کا دکھ سمجھ آ گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اپنا ہی ڈیفنس میکینزم اگر کوئی دوسرا استعمال کرنے لگے تو دل میں کیسے سوئیاں چبھ جاتی ہیں۔ میں نے کبھی دوست نہیں بنائے، زینیا نے کندھے اچکا دیے۔ میرا ڈیفنس میکینزم یہی ہے کہ کوئی آپ کے کمفرٹ میں داخل ہونے لگے تو خود کو خاردار تار بنا لو۔ صحیح ہے یا غلط مجھے نہیں پتا۔ غلط ہے، شیزل نے کہہ ڈالا۔ مجھے دوستی کے فرائض نہیں پتا، لوگوں کو کس طرح خوش رکھنا ہے مجھے نہیں پتا، کیسے کسی کو منانا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا، لوگوں کو کس طرح خود سے باندھ کر رکھنا ہے مجھے نہیں پتا۔ مجھے دوستی، پیار، محبت سب کرنج لگتا ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ نبھا کر رکھنے میں بہت بری ہوں، حد سے زیادہ بری۔ زینیا نے اس بات میں سر ہلایا جیسے گناہ قبول کیا ہو۔ مجھ سے فارمیلٹیز بھی نہیں ہوتی، مجھ سے لمبے لمبے پیراگراف بھی نہیں کہے جاتے۔ میں کم از کم میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے زینب۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنی دوستیاں کبھی 6 ماہ سے زیادہ چلائی ہی نہیں، کیونکہ میں بھی فارمیلٹی نہیں رکھتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے میں آزاد ہیں۔ تمہیں جب لگے کہ تم میرے ساتھ نہیں چلتی مجھے چھوڑ دو، میں بھی یہی کروں گی، لیکن اس وقت تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میں ڈیسپریٹ نہیں ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم خود کو تکلیف دو۔ اس نے زینیا کو نرم نظروں سے دیکھا۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے اسٹریٹنر اس کی جانب بڑھایا۔ میں ایکسپریسو نہیں ہوں، لیکن اگر میں کسی پہ اپنا وقت اور انرجی ضائع کروں تو آئی مین اٹ۔ ایک تھکے ہارے دن کے بعد بالآخر اس کے دل سے بوجھ ہٹا تھا۔ وہ دونوں اب ساتھ لیٹ گئیں، ٹھنڈے ماربل پہ چت لیٹے ہوئے، چھت کو گھورتے ہوئے۔ زینیا اسے مختصر الفاظ میں کچھ بتا رہی تھی، شیزل منہمک سی سن رہی تھی۔ زینیا حاکم پہلی بار دوست بنا رہی تھی۔ اسلام آباد اچھے یا برے انداز میں اثر انداز تو ہو رہا تھا، اور ایک اسلام آبادی بھی۔ کیا مہدی کے الفاظ لوگوں پہ اتنا اثر کرتے تھے؟ چند دن بعد سڑک کے دونوں اطراف میں لگے درختوں پہ فیری لائٹس لپٹی تھیں۔ تارکول کی سیاہ چوڑی سڑک صاف ستھری تھی۔ نئے سال کے لیے کیا گیا چراغاں عمارتوں کے حسن کو دوبالا کیے ہوئے تھا۔
31 दिसंबर आज अपने साथ नई तब्दीलियां लाने वाला था। उस चौड़ी सड़क पर एक गाड़ी कैस कम्बीर की भी थी। गाड़ी की खिड़की पर कोहनी टिकाए वो सुस्त रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मेहदी वापस आ चुका था और कैस उसे एयरपोर्ट से लेने जा रहा था। सड़क पे दौड़ती बेकार नजरें यकदम चमक उठी। अपने मोबाइल पे शायद कोई एड्रेस देखती ज़ीनिया हाकिम उसकी नजरों में आई। गिल्ट ऊद कर आया। उसने गाड़ी उस तरफ मोड़ी जहां वो थी। चंद पल बाद वो गाड़ी उसके करीब रोक चुका था। अपने करीब गाड़ी रुकते देख ज़ीनिया चौंक गई। शीशा नीचे हुआ और उसने जिस इंसान को देखा यहां उसका हलक तक कड़वा हो गया। मुझे बात करनी है, तहक्कुम से कहा, जैसे सारी दुनिया उसकी मुलाजिम ही तो है। मैंने तुम्हारे मुंह पे हाथ नहीं रखा, कहो जो कहना है, वो कहकर आगे चलने लगी। कैस खौल कर रह गया। ये इतने नखरे क्यों कर रही है? वो जल कर बड़बड़ाया। गाड़ी उसी तरह सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ाई। गाड़ी में आकर बैठो, मुझे बात करनी है। तुम्हें लगता है मैं यूं ही हर किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाती हूँ? वो चलते चलते बोली। मत बैठो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब ऑफर है। कल कैसम आ जाना। मेरे पास तुम्हारे लिए इनकार है और इसके लिए तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। कान खोलो और सुनकर चले जाओ। वो बगैर किसी लिहाज के बोली। कैस उसके बराबर गाड़ी चलाता रहा। अगर तुम ये सुनना चाहती हो कि मैं कहूंगा खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, वापस चली आओ, तो मेरा ख्याल है तुम गलत हो। मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि इस वक्त तुम्हारी यहाँ मौजूदगी भी मेरे लिए हैरान कुन है। वो सड़क के किनारे चल रही थी और कैस गाड़ी को सुस्त रफ्तार से चलाता हुआ उससे बात कर रहा था। ना वो गाड़ी में बैठी, ना वो उतर कर आया। अनाए हो तो ऐसी हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, तुम मुझे यहाँ नजर आ गई। वैसे अगर तुम सोचो तो उस रोज जो कुछ हुआ उसमें मेरी वाकई कोई गलती नहीं थी। जी बिल्कुल, मेरी गलती थी कि एक मरीज के साथ जरा देर को बैठ गई और उसकी ना समझ में आने वाली गजल को सुनती रही, जहां कहानी बिखरी हुई, किरदार मरे हुए थे। कैस ने लब भींच लिए। स्टीयरिंग व्हील पे उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। तुम्हें इस तरह मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं थी। जी सही कहा। अपने वर्कर्स को बता दें आइंदा काम हो तो ऑफिस के अंदर ना आए, ठेले वालों की तरह बाहर से आवाजें देते रहें। ऑफिस आना सही था, मगर यूं बैठकर मेरी बातें सुनना गलत। क्या मैंने तुम्हारे हलक में उंगली डालकर कुछ बुलवाया था? धुंधली से कहा गया। आखिर तुम चुप क्यों नहीं कर जाती? उसने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारा। आखिर तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? जीनिया ने भी गुस्से से उसकी गाड़ी को ठोकर मारी। खैस पहुंच कर रह गया। तुमने मेरी गाड़ी को पैर कैसे लगाया? आखिरी इत्तला तक मैं एक इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है जैसे कि तुम्हें। ठहर कर कनखियों से स्टीयरिंग व्हील की जानिब इशारा किया। मैंने अपनी चीज को नुकसान दिया, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा था तो अपनी चीजों पे निकालती। उसने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। उसकी प्यारी गाड़ी। क्योंकि मेरे अब्बा हजूर ने इस सुनसान सड़क पर मेरे लिए कोई मीरास नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी पे गुस्सा निकालूंगी। अगर ज्यादा नुकसान हो तो इन पैसों से पूरा कर लेना जो हथिया लिए। उस पल उस सड़क पे कैस ने हुदैबिया के आइडिया और यहाँ रुककर उससे बात करने पर 1000 दफा लानत भेजी थी। तुम्हें नहीं लगता इस तरह लड़ने के बजाय हमें बात कर लेनी चाहिए, बल्कि एक डील कर लेनी चाहिए? वो थोड़ी दूर गई तो कैस की गाड़ी एक बार फिर उसके पास आकर रुकी। मेरा नहीं ख्याल कि बात करने को कुछ रह गया है। तुमने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, तुमने मुझे इतने सारे लोगों के दरमियान जलील किया। जानते हो इस गुनाह का इल्जाम लगना कैसा होता है जो आपने किया भी ना हो। एक लम्हे के लिए कैस के सामने थाने की वो 3 रातें घूम गईं। ये लड़की अगर उसका लेसर वर्जन ना होती तो इस वक्त इसी गाड़ी के नीचे उसे कुचल कर चला जाता। तुम्हारा ऑफिस बहुत ऊंचा और आला था, मैं वहां कुछ भी नहीं थी, और जब मैं कुछ बनने लगी तो तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे आसमान से जमीन पे फेंका। कैस को उसकी आवाज गीली सी लगी। शायद वो हर्ट हुई थी। क्या तुम बुलंदियों का सफर करना चाहोगी? कम से कम तुम्हारे करीब रहकर नहीं। हतमी लहजे में कहकर वो आगे बढ़ गई।
اب کہ قیس نے گاڑی کو ریس دی اور آدھی فٹ پاتھ پر چڑھا کر عین اس کے سامنے کھڑی کر دی۔ زینیا کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ اس کا پیر گاڑی کے ٹائر تلے آتے آتے بچا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کو ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے چوٹ لگ سکتی تھی۔ چوٹیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں، اور تمہیں دیکھ کر یہ نہیں لگتا یہ تمہاری پہلی چوٹ ہوگی۔ شاہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تم کیا چاہتے ہو قیس؟ زینیا نے بلاخر تھک کر پوچھا۔ فکس، یک لفظی جواب۔ جو میس ہم نے پھیلایا ہے میں اسے فکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں یوں کسی کا کیریئر نہیں کھاتا، جیسے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ تم میس کہہ رہے ہو اور مجھے غلطی سنائی دے رہا ہے۔ کیا اب تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہارے سننے کی صلاحیت کتنی غیر ضروری ہے؟ سینے پہ بازو باندھ کر تپا دینے والے انداز میں کچھ کہا۔ زینیا کچھ نہ بولی تو قیس سنجیدہ ہوا۔ سنجیدہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا تم واقعی اس بات سے ہرٹ ہو کہ میں نے تم پہ چوری کا الزام لگایا، یا پھر تم اس بات پہ غصہ ہو؟ اب کے زینیا کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اس نے گہری سانس لی، آس پاس دیکھا اور دونوں ہاتھ گاڑی کے شیشے پہ رکھے، آگے کو جھکی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تم سے نفرت کر سکوں، ہرٹ ہو سکوں یا پھر غصہ۔ وقتی طور پر یہ تینوں لمحے آئے تھے، مگر تم نے یہ سب کسی انا کی خاطر یا پھر مجھے گرانے کو نہیں کہا۔ یہ سب تم نے جائے فرار حاصل کرنے کو کیا۔ طریقہ غلط تھا، لیکن تم صحیح طریقے والے آدمی نہیں ہو۔ فرار حاصل کرنے والوں پہ غصہ نہیں ہوا جاتا، ان پہ ترس آتا ہے۔ مگر تمہارا معاملہ مختلف ہے، تم پہ ترس نہیں آتا۔ تمہیں یا کسی اور کو مجھ پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غصہ نہیں ہو، ہرٹ نہیں ہو، پھر واپس نہ آنے کا مقصد؟ درختوں کی فیری لائٹس کی روشنی زینیا کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اسی روشنی میں اس کی مسکراہٹ واضح ہوئی۔ میں جانتی ہوں اس روز تم کیا چاہتے تھے۔ واقعی 10 لوگ نہیں، انہیں لگتا ہے کہ زینیا اعتبار کے قابل نہیں۔ میں وہاں واپس جاؤں گی تو کیا کوئی میری عزت کرے گا؟ ضرور کرے گا، اگر میں تمہیں کوئی قابل اعتبار رتبہ دوں۔ میری پرسنل ایڈوائزر بننے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زینیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسے شاک لگا تھا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ تمہیں غلط طریقے سے نکالا گیا، لیکن تم نے چند گھنٹوں میں خود کو بے گناہ ثابت کیا۔ تم نے میری جو تصاویر لیں وہ پورے انٹرنیٹ پہ وائرل ہو گئیں کیونکہ وہ اصلی تھیں۔ تم میرا اصل جانتی ہو۔ تم نے 2 دن کے اندر جان لیا کہ میں بلاک کا شکار ہوں۔ تم میرے جیسا سوچتی ہو، میری طرح ریئیکشنز دیتی ہو اور میرے جتنی ظالم ہو۔ انڈائریکٹلی تم مجھے سول میٹ کہہ رہے ہو۔ میں یہ نہیں مانتا، لیکن ٹرائی کر لینے میں کیا قباحت ہے؟ اس نے گہری سانس لی۔ پھر کیا خیال ہے؟ کیا تم دوبارہ قسم جوائن کر رہی ہو؟ وہ چند لمحے سوچتی رہی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے غلطی کا احساس ہو بھی جائے تو میں یوں اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ تمہارے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ تم واقعی ٹیلنٹڈ ہو۔ کاؤنٹ می ان، وہ کہہ کر پیچھے کو ہوئی۔ قیس کے دل سے بوجھ سرکنے لگا۔ کم از کم اس کا ضمیر آزاد ہو گیا۔ وہ زینیا کو دیکھ کر مسکرایا، ہاتھ آگے بڑھایا۔ زینیا نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر اس کے ہاتھ سے ملایا نہیں۔ دونوں نے ذرا سے فاصلے پر اپنے اپنے ہاتھ ہلائے، یوں جیسے کسی سے مسافہ کرتے وقت ہاتھ ہلاتے ہوں۔ پھر دونوں نے اپنے ہاتھ واپس پیچھے کیے۔ یہ دنیا کی سب سے انوکھی ڈیل تھی جس میں ہاتھ نہیں ملایا گیا، جو آفس کے بجائے سڑک پہ ہوئی تھی، جس میں باس کرسی پہ نہیں گاڑی میں تھا، جس میں امپلائی نے بیٹھنے کی پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ دنیا کے 2 عجوبوں کے درمیان ایسی ہی ڈیل ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں دوبارہ ایک ساتھ تھے۔ تو یہ طے ہوا کہ قسمت نامی مقناطیس انہیں جوڑے ہی جوڑے۔ تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور مزیدار ایپیسوڈ تھی۔ مطلب زینیا اور حاکم دونوں ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں، نیکسٹ موو کو پہچان جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہے، سچ ہے، اصل ہے، کیوں کر رہا ہے۔ اور زینیا نے واقعی بڑا بولڈ اسٹیپ لیا، اس نے کریج دکھائی اور اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا۔
اچھا، زینیا اور قیس تو چلیں سول میٹس ہیں، ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں نیکسٹ موو کیا ہوگی، کیونکہ دونوں ایک طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، ایک طرح سے سوچتے ہیں، انداز دونوں کا ایک جیسا ہے۔ لیکن مہدی کتنے اچھے سے پہچان گیا تھا۔ مہدی کیوں پہچان گیا تھا؟ شاید اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، وہ لوگوں کو پہچانتا ہے، ہیل کرتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے مسائل سنتا ہے، تو اس کو لوگوں کا اندازہ ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے، اسے لوگوں کی پہچان ہے، یہ کہنا شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن ایک چیز بڑے مزے کی ہے، وہ یہ کہ زینیا کو بھی ایک سنسیئر فرینڈ ملا ہے شیزل کی صورت، اور قیس کو ملا ہے حبیب کی صورت، حبیب یعنی حدیبیہ۔ تو یہ زندگی میں بڑی زبردست چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سنسیئر فرینڈشپ مل جائے، کیونکہ فرینڈس تو بہت ہوتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا نہیں دوست ہر ہاتھ ملانے والا، تو یہ احمد فراز نے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے کہ وہ لوگ لکی ہوتے ہیں جن کو کچھ سنسیئر یا اچھا فرینڈ مل جائے۔ جو اچھا فرینڈ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا سول میٹ ہو، وہ آپ کی طرح سوچتا ہو، وہ آپ کی طرح بات کرتا ہو، آپ کی پسند ناپسند ملتی ہو۔ اچھا فرینڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، جو آپ کو صحیح مشورہ دے، چاہے وہ مشورہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے۔ بھائی مجھے تو کچھ ایسے فرینڈس ملے ہیں، کیا آپ کی لائف میں کچھ ایسے فرینڈس ہیں؟ ویسے میں نے کچھ تھوڑا سا تو غلط کہہ دیا، کچھ ایسے فرینڈس، کیونکہ ایسے فرینڈس زیادہ نہیں ہوتے، مطلب آپ کا ہر فرینڈ اس لیول کا فرینڈ نہیں ہوگا۔ ایسے فرینڈس ایک یا دو بھی مل جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی لائف بن جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی اس طرح کا فرینڈ ہے جو آپ کو وہ مشورہ دے جو صحیح ہو، چاہے آپ کو وہ مشورہ برا بھی لگے، اسے پتا بھی ہوگا کہ ابھی آپ غصہ کریں گے اور ناراض ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو وہی مشورہ دے جو کریکٹ ہو۔ ضرور بتائیے گا، میں انتظار کروں گی کامنٹ میں کہ آپ کے پاس ایسا کوئی فرینڈ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔